बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो तमाम जहानों का ख़ज़ानों का मालिक है। बेशुमार दरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिन्हें दोनों जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। मेरे काबिल एहतराम मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे अच्छा इंसान वो है दुनिया में जो दूसरों के लिए सोचता है, दूसरों के लिए जो कुछ करता है। आज जो मैं आया हूँ अर्शी डिस्पेंसरी का, जो आज सब भाई मिलके हम सब इकट्ठे हुए हैं इसके इफ्तिताह के ऊपर, ये मेरे अल्लाह का उस पर करोड़ा हा करम है कि अल्लाह पाक अपनी मखलूक के लिए जिससे काम ले ले। मैं भी आपका भाई याजिर शीर साहब बैठे हैं और बुज़ुर्ग बैठे हैं, तो अल्लाह का शुक्र है तकरीबन 15 साल की उम्र से ही अपने काम काज में लगे हुए थे। उस काम में करते करते आज अल्लाह पाक ने मेरे से अपनी मखलूक के लिए मुझे चुना है, तो मैं बहुत खुश हूँ। अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे अपनी मखलूक के लिए चुना। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो दूसरों के काम आते हैं, जिन्हें अल्लाह पाक तौफीक दे। भाई मैं यही कहता हूँ, इस कार्य खैर में आपने मुझे बुलाया, मुझे इज़्ज़त बख्शी, मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ, बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सब दोस्तों का। मैं आपके लिए दुआ गूँ, आप मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह पाक हमारे से इसी तरह ही नेक काम लेता रहे। खुदा जानता है सिर्फ इसको एक इबादत समझ के करता हूँ। सियासत तो आती नहीं, कारोबारी आदमी है, उसमें भी दयानतदारी ईमानदारी से काम किया है। एक छोटी सी दुकान से मेरे वालिद साहब ने काम शुरू किया है। आज अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपने अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूं उतना ही कम है। आज भी बुजुर्ग हैं तो वो भी दुकान पे जाते हैं, बड़े भाई 70 साल की उम्र है, तो शुक्र है वो आज भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, सिर्फ काम कर रहे हैं, रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं, और जो कुछ हमारे बस में है इंशाअल्लाह हम करते हैं बेहतरी के लिए, आखिरत के लिए, कि अल्लाह पाक इसके सदके हमारी आखिरत अच्छी कर दे। अल्लाह पाक हमारा खात्मा ईमान पे करे। अल्लाह मेरे मुल्क को शादोबाद रखे। जिस तरह ये काम आज आपने शुरू किया है, इस कार्य खैर में कभी हमें भी याद कर लेना, हम आपके भाई हैं, इंशाअल्लाह आपके साथ खड़े होंगे। अल्लाह पाक आपका मेरा हामी नासर हो। पाकिस्तान अल्लाह सल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हर चीज़ का कमाल उसके औसाफ के एतबार से मुख्तलिफ होता है। मसलन पत्थर का कमाल ये है कि वो सख्त और मज़बूत हो, रेशम का कमाल ये है कि वो नरम और लतीफ़ हो, आग का कमाल ये है कि वो गर्म हो, बर्फ़ का कमाल ये है कि वो ठंडी हो। इस उसूल और दस्तूर के मुताबिक एक सच्चे और खरे मुसलमान का तरीका ये है, उसका कमाल ये है कि उस इंसान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत, इत्तिबाए सुन्नत और मखलूक खुदा की खिदमत का जज्बा और एहतिमाम हो। मुफस्सिर कुरान हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अगर मेरा एक पाँव ट्रेन के पायदान के ऊपर हो, दूसरा पाँव रेलवे स्टेशन के ऊपर हो, उस वक़्त मुझसे कोई बंदा आके ये सवाल करे, हज़रत हमें मुख्तसर वक़्त के अंदर कुरान का ख़ुलासा बयान फरमाएं। हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मैं उस मुख्तसर वक़्त के अंदर पूरे कुरान का ख़ुलासा बयान कर सकता हूँ। तो किसी ने कहा कि हज़रत वो कुरान का ख़ुलासा क्या है?
حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ رب العزت کو عبادت کے ذریعے خوش کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سنتوں کی اتباع کے ذریعے خوش کرنا اور مخلوق خدا کو خدمت کے ذریعے خوش کرنا، یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ تو گوئے کہ جو بندہ مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رضا عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم بھلائی اور نیکی کے کام کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب فلاح کا اردو زبان کے اندر ترجمہ کیا جائے تو اس کا معنی، اس کا ترجمہ کامیابی بنتا ہے، لیکن میرے پیر و مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں فلاح اس کامیابی کو کہتی ہے جس کے بعد ناکامی نہیں ہوتی، فلاح اس عروج کو کہتی ہے جس کے بعد زوال نہیں ہوتا، فلاح اس عزت کو کہتی ہے جس کے بعد ذلت نہیں ہوتی، بلکہ فلاح اس قرب الہی کو کہتی ہے جس کے بعد بندہ کبھی بھی اللہ کے در سے دور نہیں ہو سکتا۔ جو مخلوق خدا کے کام آتا ہے، جو دکھی انسانیت کی خدمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رضا عطا فرما دیتی ہے۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان کسی مسلمان کی چھوٹی سی ضرورت کو پورا کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی سختیوں سے اس بندے کی حفاظت فرما دیں گے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مسلمان کے اوپر احسان کیا اللہ دونوں جہانوں کے اندر اس کے لیے سہولت پیدا فرما دیں گے، بلکہ کسی کہنے والے نے یہاں تک کہا قربان ہوں اس پیغمبر پر جس نے یہ حقیقت سمجھائی، قربان ہوں اس پیغمبر پر جس نے یہ حقیقت سمجھائی مخلوق کی خدمت کرنے سے خالق کی عبادت ہوتی ہے۔ تو گوئے کہ جو بندہ مخلوق کی خدمت کرتا ہے وہ پانی کے ذرائع سے خدمت کرتا ہے، وہ روٹی کھلا کر خدمت کرتا ہے، مدرسے کے اندر خرچ کر کے خدمت کرتا ہے، اسی طرح مریضوں کے لیے ادویات کا انتظام کرتا ہے، مریضوں کے لیے ڈاکٹر کا انتظام کرتا ہے، تو یہ دکھی انسانیت کی خدمت کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس خدمت کی وجہ سے اس سے خوش ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سے ایک خاندان بلخ شہر کے اندر زندگی گزار رہا تھا، جب ان کے بڑے کا انتقال ہوا تو انہوں نے بلخ شہر کو چھوڑ دیا، کسی اور علاقے کے اندر تشریف لے گئے۔ بیوہ عورت بیچاری غریب تھی، تنگ دست تھی، فقر و افلاس اس کے اوپر چھائے ہوئے تھے، وہ علاقے کے اندر پہنچ کر کسی مسلمان کے پاس گئی اور مسلمان سے جا کے کہا کہ میری چھوٹی یتیم بچیاں ہیں، آپ مجھے رہائش کے لیے مکان دے دیں، کھانے کا انتظام کر دیں۔ تو اس مسلمان نے کہا کوئی پروف پیش کرو، گواہ پیش کرو کہ تم مسلمان بھی ہو اور تمہاری نسبت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے ساتھ ہے۔ اس عورت کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، واپس چلی گئی۔ ایک مجوسی اس ساری گفتگو کو سن رہا تھا، وہ اس خاتون کے پاس آیا، آگے کا مسئلہ کیا ہے؟ اس بیوہ عورت نے کہا میری نسبت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، میں خاندان نبوت سے تعلق رکھتی ہوں، میری چھوٹی چھوٹی یتیم بچیاں ہیں، بچیوں کو میں نے مسجد کے اندر ٹھہرایا ہوا ہے، کوئی میری بچیوں کے لیے مکان کا انتظام کر دے، میں اس کے لیے دعا کروں گی۔ وہ مجوسی پورے خاندان کو لے کر اپنے گھر چلا گیا، رہائش کا انتظام کیا، کھانے پینے کا انتظام کیا، لباس کا انتظام کیا۔ جس مسلمان نے انکار کیا تھا جب رات کو سونے کے لیے بستر پہ آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی، قیامت واقع ہو چکی تھی، خواب کے اندر دیکھ رہا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں طرف جنت تھی، تو اس بندے نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ یہ جنت، یہ محل کس بندے کا ہے؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موحد مسلمان کا ہے۔ اللہ کے نبی میں بھی تو مسلمان ہوں، کیا اس محل کے اندر جا سکتا ہوں؟ تو میرے محبوب نے فرمایا اپنے مسلمان ہونے کے اوپر گواہ پیش کرو، اگر گواہ پیش کر سکتے ہو تو جنت کے اندر بھی جا سکتے ہو۔ اب یہ مسلمان بیچارہ پریشان،
اس کی آنکھ کھلی کہ میں نے تو اس عورت سے گواہ مانگے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان ہونے پر مجھ سے بھی گواہ مانگے۔ اس نے پورے علاقے کے اندر خاندان نبوت کو تلاش کیا تو پتہ چلا کہ کوئی مجوسی اپنے گھر لے جا چکا ہے۔ یہ مسلمان اس مجوسی کے گھر پہنچا اور جا کے کہا کہ یہ خاندان مجھے دے دو، اس کی کفالت میں کروں گا، کھانے پینے کا انتظام میں کروں گا۔ تو مجوسی نے کہا جان دے سکتا ہوں لیکن خاندان کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ پھر وہ شخص کہنے لگا کہ جو خواب آپ نے دیکھا وہی خواب میں نے دیکھا، خواب کے اندر آپ کو دھتکارا جا رہا تھا اور مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کے اندر داخل فرما دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب میں نے خاندان نبوت کا اکرام کیا، رہائش کا انتظام کیا، کھانے کا انتظام کیا، اللہ نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرما کر جنت عطا فرما دی۔ سوچنے کی بات ہے، اگر ایک مسلمان گھرانے کا خیال رکھا جاتا ہے اللہ ایمان کی دولت نصیب فرما دیتے ہیں۔ آج فتنوں کے زمانے میں جہاں غربت ہر انسان کے اوپر چھائی ہوئی ہے، اگر آج کے دور میں دکھی انسانیت کی خدمت کا جذبہ پیدا ہو جائے اور اس کے لیے انسان عملی طور پہ قدم بھی اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر کتنی رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، انہی احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے، انہی خدمت خلق کا جذبہ سامنے رکھتے ہوئے، مدرسہ عربیہ ریاض النساء کے سرپرست، مدرسہ عربیہ ریاض النساء کے سربراہ حاجی رشید احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے مخلوق خدا کی جذب خدمت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ہمارے بائیں جانب الحمدللہ ثم الحمدللہ الرشید ڈسپنسری کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوش کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر مخلوق خدا کی خدمت کے اوپر جو انعامات بتلائے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ کے اندر بتلائے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ سارے انعامات انہیں اور ان کے خاندان کو عطا فرمائے۔ یہ جو الرشید ڈسپنسری کا نام رکھا گیا ہے تو یہ بھی ہمارے سامنے ایک بہت بڑی نسبت تھی، اور وہ نسبت ہے اللہ رب العزت کی۔ اللہ رب العزت کے صفاتی نام تو سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، لیکن جو قرآن عظیم الشان کے شروع کے اندر بعض مرتبہ گتے کے اوپر صفاتی نام لکھے ہوتے ہیں تو ان کی تعداد 99 بنتی ہے۔ میرے اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام الرشید بھی ہے۔ اللہ رب العزت کے صفاتی نام کو سامنے رکھتے ہوئے ڈسپنسری کا نام بھی الحمدللہ الرشید رکھا گیا ہے۔ اور دوسری نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، لیکن جو 99 مشہور نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں ان میں سے ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صفاتی نام رشید بھی ہے۔ اور تیسری نسبت، اس علاقے کا نام، اس کالونی کا نام رشید آباد ہے۔ اور چوتھی نسبت، یہاں کی جو مرکزی بڑی مسجد کہا جاتا ہے اس مسجد کا نام جامع مسجد رشیدیہ ہے۔ اور پانچویں نسبت، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو اللہ رب العزت کے ایک بہت بڑے ولی تھے، اللہ رب العزت نے دین کا کام لیا اور جنہیں جبال العلم، علم کا پہاڑ کہا جاتا ہے، ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہ کہ یہ نام رکھا گیا۔ اور اسی طرح جنہوں نے عملی طور پہ یہ قدم اٹھایا ہے، یہ عملی طور پہ جو قدم اٹھایا مخلوق خدا کی خدمت کرنے کے لیے، یہ صرف اور صرف اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے اہتمام کیا گیا۔ جنہوں نے عملی طور پہ قدم اٹھایا اس شخصیت کا نام بھی حاجی رشید احمد ہے۔ تو گویا کہ اس نام کے اندر کئی ساری نسبتیں جمع ہو چکی تھی، ان نسبتوں کو دیکھتے ہوئے الحمدللہ ڈسپنسری کا نام الرشید ڈسپنسری رکھا گیا ہے۔ اور اس ڈسپنسری کے اندر یوم جشن آزادی کی خوشی میں اگرچہ وہ تقریب، وہ دن کل تھا، لیکن مجبوری کی بنا پہ کل اس تقریب کا انعقاد نہیں کر سکے، تو اس خوشی کو سامنے رکھتے ہوئے الحمدللہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایک ماہ کے لیے تمام مریضوں کو ادویات اور چیک اپ مفت کیا جائے گا۔ کسی سے 1 روپیہ بھی 1 مہینے کے اندر نہیں لیا جائے گا۔ ایک مہینے کے بعد جو مریض آئیں گے تو ان سے پرچی کے 20 روپے لیے جائیں گے، اور یہ 20 روپے کوئی زیادہ نہیں ہے،
ہم اپنے گھروں کے اندر چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں، وہ بچہ ایک دن کے اندر 50-100 روپے تو ٹافیوں کے اندر اڑا دیتا ہے، وہ پاپڑ کے اندر اڑا دیتا ہے، وہ کھانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو کئی پیسے لے کے نکلتا ہے، تو گویا کہ 20 روپے کوئی زیادہ نہیں ہے، یہ 20 روپے دے کر انسان اپنا چیک اپ بھی کروا سکتا ہے اور 20 روپے کے اندر ادویات بھی خرید سکتا ہے۔ بعض مرتبہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے ڈسپینسری کے اوپر زکوٰۃ کا پیسہ لگایا گیا ہو، زکوٰۃ کے پیسوں سے مریضوں کا علاج کیا جائے گا، زکوٰۃ کے پیسوں سے ادویات تقسیم کی جائے گی، تو بات سمجھ لیں اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو بلکہ اس پورے خاندان کو اجر جزیل عطا فرمائے۔ ان تمام حضرات نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ڈسپینسری کے اوپر زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگائیں گے۔ میں اس کے اندر انہیں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، ورنہ پوری دنیا کے اندر آپ نظر دوڑائیں، جتنے ہسپتال بنے ہوئے ہیں، ڈسپینسریاں بنی ہوئی ہیں، تمام کے اوپر زکوٰۃ کا پیسہ لگایا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگایا جائے گا، بلکہ اپنے جو نفلی صدقات ہوتے ہیں، عطیات ہوتے ہیں، تو ان کے ذریعے انشاءاللہ مریضوں کا علاج کیا جائے گا۔ جو حضرات صاحب استطاعت ہیں وہ اپنا چیک اپ کروانے کے لیے آتے ہیں، اگر اللہ نے گنجائش دی ہے، استطاعت دی ہے، وہ ایک پرچی کے 100 روپے دینا چاہیں تو ان کے لیے اجازت ہے، اگر وہ ایک پرچی کے 500-1000 روپے دینا چاہیں وہ ڈبے کے اندر جمع کروا سکتے ہیں، بندے کو دے سکتے ہیں۔ جتنا پیسہ پرچی کی مد میں دیا جائے گا اس پیسے کے ذریعے ادویات خرید کر مریضوں کا علاج کیا جائے گا۔ تو میری تمام حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اس ڈسپینسری کے ساتھ صدقات اور عطیات کی مد کے اندر تعاون بھی فرمائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ڈسپینسری کو پورے علاقے کے لیے، پورے شہر کے لیے نافع بنائے اور شفا کا ذریعہ بنائے۔ میں آخر کے اندر ایک مرتبہ پھر عزت مآب جناب جوید اختر انصاری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے وہ تشریف لائے، اور اسی طرح ہمارے لاہور سے تشریف لائے ہوئے جناب محمد فرید الدین صاحب، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی طرح حضرت مولانا محمد صبیح الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اس کے علاوہ جتنے علماء ہیں، قراء حضرات ہیں، حفاظ ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جتنے تاجر حضرات ہیں وہ تشریف لائے، بلکہ اس وقت چھوٹے بچے سے لے کر بڑے تک جتنے بھی حضرات موجود ہیں میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈسپینسری کے اندر جو ڈاکٹر ہوں گے میرے سامنے موجود ہیں، جوید اختر انصاری صاحب کے بائیں طرف ڈاکٹر وسیم اشرف بھٹی صاحب، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح میرے دوست یہاں پہ تشریف لائے ہیں ڈاکٹر محمد معاذ قریشی صاحب جو تیسری لائن کے اندر موجود ہیں اور یہ سٹی ہسپتال کے اندر ہوتے ہیں، اسی طرح ان کے چھوٹے بھائی ہیں جو نشتر اسپتال کے اندر ہوتے ہیں، میرے بھائیوں کی طرح ہیں ڈاکٹر محمد اقراج صاحب، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ افتتاح ہوگا، حاجی جوید اختر انصاری صاحب سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں، ریبن کاٹ کے افتتاح ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ تمام حضرات اپنی سیٹوں پہ تشریف رکھیں۔ سبحان رب العلی الوہاب، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ایک کریم پروردگار، ہم آپ کے عاجز و مسکین بندے ہیں، اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما، میرے اللہ قدم قدم پہ خوشیاں عطا فرما۔ ایک کریم پروردگار، اے رحیم پروردگار، دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے جن حضرات نے عملی طور پہ الرشید ڈسپینسری کے لیے قدم اٹھایا ہے، میرے اللہ ان کے قدموں کو جما دیجئے، قدموں کو آگے بڑھا دیجئے، میرے اللہ قدموں کو رکنے سے بچا لیجئے۔ ایک کریم پروردگار، اس ڈسپینسری کو لوگوں کے لیے نافع بنا دیجئے، اللہ خیر کا ذریعہ بنا دیجئے، میرے اللہ اس ڈسپینسری کے اندر آنے والے جتنے بھی حضرات ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما دیجئے، میرے اللہ جتنے بھی ڈاکٹر حضرات بیٹھنے والے ہیں اللہ ان کے ہاتھوں کے اندر شفا رکھ دیجئے، اللہ ان کے بولنے کے اندر شفا رکھ دیجئے، میرے اللہ نسخہ تجویز کرنے کے اندر شفا رکھ دیجئے۔ ایک کریم پروردگار، اے رحیم پروردگار، اس ڈسپینسری کے ساتھ جن حضرات
حضرات نے جس قسم کا تعاون کیا ہے، اللہ مالی تعاون کیا، جسمانی تعاون کیا، مشورے کے طور پہ تعاون کیا، اللہ سب کے تعاون کو شرف قبولیت عطا فرما میرے اللہ، قدم قدم پہ خوشیاں عطا فرما اللہ، جتنے بھی حضرات قرب و جوار سے تشریف لائے میرے اللہ قدم قدم پہ سکون قلب کی دولت عطا فرما میرے اللہ، دلوں کی تمام تر نیک تمناؤں کو پورا فرما اے کریم پروردگار، تمام بیماروں کو صحت عطا فرما اللہ، شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما میرے اللہ۔ حاجی رشید احمد صاحب ان کے بھائیوں نے اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے عملی طور پہ قدم اٹھایا ہے اللہ، ان کے والدین کی مغفرت کاملہ فرما اللہ، ان کے درجات کو مزید بلند فرما اے کریم پروردگار، جن کے اعزاء اقربا دنیا سے جا چکے ہیں اللہ، سب کی مغفرت کاملہ فرما اے کریم پروردگار، اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔